अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान शहरुल क़ुरआन। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे रमज़ान में ज़िक्र इलाही। इंसानी ज़िंदगी में यादों की बहुत अहमियत है। याद इंसान का सरमाया है। इंसान यादों के साथ अपना वक्त किस कदर कीमती भी बना लेता है और किस कदर ज़ाया भी कर देता है। यादों में सबसे कीमती याद अल्लाह ताला की याद है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाह की याद इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा सरमाया है। इंसान से अल्लाह ताला का जिक्र, उसकी याद मतलूब भी है। जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। कौन है जो रब की यादों में ना रहना चाहे? रब्बुल इज़्ज़त ने रास्ता दिखाया है कि देखो तुम याद करोगे, मैं भी तुम्हें याद करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा जब मुझे अपने जी में याद करता है तो मैं भी उसे अपने जी में याद करता हूँ। जब वो मुझे मजलिस में याद करता है तो मैं उससे ज़्यादा अच्छी मजलिस में उसे याद करता हूँ। जब वो मेरी तरफ एक बालिश चलकर आता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ चलकर जाता हूँ। वो मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़कर जाता हूँ। अल्लाह की याद कितने बड़े मकाम तक ले जाती है। अल्लाह पाक ने इसी वजह से हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला को कसरत से याद करो। ये ज़िक्र कसीर क्या है? ये कोई हिसाब किताब नहीं है। दरअसल एक ज़हनी कैफियत है, दिली कैफियत है। सईदा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पर अल्लाह ताला को याद करते थे। सही मुस्लिम की रिवायत 852 नंबर पर है। तो ज़िक्र कसीर से मुराद ये है कि बंदा जो भी देखे अल्लाह ताला की याद उसका हिस्सा बन जाए। हर चीज़ उसे अल्लाह ताला की याद दिलाए और ये याद उसके ईमान में इजाफे का सबब बन जाए। इस एतबार से देखिए तो अल्लाह ताला का जिक्र बहुत बड़ी इबादत है। जिक्र के लफ्ज़ी मानी याद करने के हैं। याद एक मानवी हकीकत है। जब इंसान किसी को याद करता है तो अल्फाज के वास्ते से याद करता है। जब आप किसी को याद करते हैं तो उसका तसव्वुर जहन में आ जाता है और ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक को याद करना चाहें तो फितरी तौर पर उस अजीम हस्ती का तसव्वुर जहन में आएगा जिसकी नेमतें इतनी कसीर हैं कि उनका इहाता नहीं किया जा सकता। हर नेमत पर रब को याद करने वाला जिक्र कसीर करता है। ये ज़हनी बेदारी है। हर चीज़ में अल्लाह ताला की याद का तजर्बा, हर चीज़ अल्लाह ताला की याद का ज़रिया, ये सबसे बड़ा एजाज़ है। हकीकत ये है कि इंसान अल्लाह ताला की मदद का हर लम्हे मोहताज होता है। इंसान आजिज़ है और रब कामिल है। अल्लाह ताला के मुकाबले में जब इंसान अपनी आजिज़ी को महसूस करता है तो वो रब की यादों में जीने लगता है।
اسی کا نام ذکر کثیر ہے۔ جیسے آپ دیکھیے، اگر آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو آپ اس کے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تجربہ ہوتا ہے تو اس تجربے میں وہ رب کو یاد کرنے لگتا ہے، اس کے لمحے، اس کا وقت رب کو یاد کرنے میں لگ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، اس کے اندر احساسات ابلتے ہیں، یہی احساسات الفاظ بن کر زبان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہی ذکر کثیر ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد میں جینا، اللہ رب العزت کے احسانات کی یادوں میں جینا۔ یہی انسان کا سب سے بڑا شرف ہے کہ وہ اپنے حقیقی محسن کی یادوں میں جینے والا بن جائے۔ رمضان میں روزہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا سبب بن جاتا ہے۔ ذکر الہی انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھے رکھتا ہے۔ جب بھوک ستاتی ہے تو بھوک کی شدت کا مداوا ذکر الہی سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمد للہ۔ کیسی ہے رب کی یاد! دن لمبا ہو جائے تو یادیں اسے مختصر بنا دیتی ہیں۔ ذکر کتنا نفع مند ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد کس مقام تک پہنچا دیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی یاد کرنے والوں کو یاد کرتا ہے۔ یہ یاد کتنی بڑی سعادت ہے۔ سچے روزے دار کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، ان کی روحیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں جھوم اٹھتی ہیں، ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے شوق میں اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، 6407 نمبر پر۔ جو لوگ اپنے رب کو اپنی یادوں میں بساتے ہیں، اپنی زبان کو اس کے تذکرے سے تر رکھتے ہیں، جن کا دل اپنے رب کو یاد کرتا ہے، وہی حقیقی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو کھانے پینے میں خوش رہتے ہیں، جو ایسی زندگی بسر کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، انہیں حقیقی زندگی نصیب نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سبق المفردون قالوا وما المفردون وما المفردون یا رسول اللہ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2676 نمبر پر۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے، انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ اللہ کا ذکر روزے دار کو کتنے بڑے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ سب نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والا، نیکی کی محبت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جنم لیتی ہے۔ نیکیوں میں وہی سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، وہی جنت کا شوق رکھتا ہے، وہی جہنم سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو
اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، ایسے ہی شخص کا اعمال نامہ نیکیوں سے پر رہتا ہے اور وہ خیر و بھلائی کے اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں حقیقتاً اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ یہ ذکر کتنا نفع مند ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دل مطمئن ہوتا ہے۔ دل کا اطمینان تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی یاد میں ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کے بارے میں پوچھا جس کو وہ لازم پکڑے رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور مسلسل اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اسے بھوک کیسے ستا سکتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، اسے پیاس کیسے ستا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والوں کو ایسی مصروفیت رہتی ہے کہ وہ ہر سانس کے آنے جانے کے وقت میں ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں، اور جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں کوتاہی نہیں برتتے، کس طرح سے کثیر اجر و ثواب پاتے ہیں، اور جو کوتاہی برتتے ہیں انہیں غم گھیر لیتے ہیں۔ ان کے پاس دوا تو ہے، ان کے پاس علاج تو ہے، لیکن وہ علاج نہیں کرتے، دوا کو استعمال نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ذکر الہی والی حیات تھی۔ آپ کا سونا جاگنا، آپ کا کھانا شروع کرنا، کھانے کو ختم کرنا، آپ کا گھر سے باہر جانا، گھر میں داخل ہونا، آپ کا سواری پر سوار ہونا، سواری سے اترنا، آپ کا سفر پر جانا، سفر میں کہیں ٹھہرنا، سفر سے واپس آنا، آپ کا کسی سے ملاقات کرنا، آپ کا مجلس میں بیٹھنا، مجلس سے اٹھنا، آپ کی صبح، آپ کی شامیں، آپ کے تمام اعمال ذکر الہی کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ سبقت لے گئے۔ آپ کا ارشاد ہے، لَإِنْ أَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، اگر میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں تو یہ مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ اور دنیا کیا ہے؟ دنیا کے گھروں کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا کی متاع کی، دنیا کے ساز و سامان کی، دنیا کے سونے چاندی کی کیا حیثیت ہے؟ قیمتی کلمات، ذکر الہی کے کلمات، جن کے ذریعے قیامت کے دن انسان کے لیے سرور بھری زندگی کا انتظام ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم، کیا میں تمہیں تمہارے وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک حقیقی کے نزدیک سب سے بہتر ہیں اور تمہارے سونے چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہیں، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے نبرد آزما ہو اور ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، یہ عمل ذکر الہی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے 377 نمبر پر۔
اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر غور کریں، آپ صبح بیدار ہوتے ہی کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تو یہ دعا کرتے تھے، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہماری موت کے بعد ہمیں زندگی عطا کی اور اسی کی طرف ہمیں جمع ہونا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سو کر اٹھنے کے بعد دعا کرتے تھے؟ آپ یہ دعا کرتے تھے، الحمد للہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکرہ۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے میرے جسم کو عافیت دی اور مجھ پر میری روح لوٹائی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی۔ الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے آدھی رات کو تہجد کے لیے تو کیسے یہ آیات تلاوت کرتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں کے بل یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی، سبحانک فقینا عذاب النار، پاک ہے تیری ذات ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت یعنی سورج نکلنے کے وقت صبح کے اذکار کرتے، اپنے رب کو یاد کرتے، جب شام ہوتی تو شام کے وقت اپنے رب کو یاد کرتے، آپ کی نمازوں کے بعد آپ پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھتے تو اپنے رب کو یاد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کلمات سکھائے ہیں، ان کی رغبت دلائی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی کریم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، جو زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں وزنی ہوں گے۔ وہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی آخری روایت ہے 7563 نمبر پر۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہر وقت ہر دم انسانوں کو نفع دیتی ہے، لیکن رمضان یاد الہی کی تربیت کا مہینہ بھی ہے۔ یادیں انسان کی زندگی میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں، انسان یادوں کے سہارے جیتا ہے، یادیں اس کی زندگی کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ اسی لیے تو رب العزت نے فرمایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب آپ بھول جاؤ پھر اپنے رب کو یاد کرو۔ رب العزت کی یاد انسان کے لیے کس قدر قیمتی ہے، یہ یاد انسان کو کس طرح سے رب کی طرف رخ کرنے کی رغبت دلاتی ہے۔ ہر ایک چیز میں اپنے رب کو یاد کرنے والا اور اپنے رب کو یاد نہ کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہی کی زندگی امن و سکون والی زندگی بنتی ہے
جو اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، اس کی یاد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے سکھائے ہیں ان طریقوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغیچوں پر سے گزرو، فرتعو، تو کچھ کھا پی لیا کرو، کچھ چر چگ لیا کرو۔ قالو، صحابہ کرام نے کہا کہ جنت کے باغیچوں کا چرنا چگنا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ مجلس مل جاتی ہے تو سب فرشتے گھیراؤ کر لیتے ہیں، پھر جگہ ختم ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے اوپر پرے باندھنے شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان تک جا پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ کہ تم نے میرے بندوں کو کیا کرتے پایا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اے ہمارے رب، وہ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں پوچھتے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اے ہمارے رب، انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے پھر کتنا یاد کرتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، تیری عزت کی قسم، پھر بہت دل لگا کر تجھے یاد کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں ذکر کی اس مجلس کے بارے میں کہ میرے بندے مجھ سے کیا سوال کرتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں، اے ہمارے رب، وہ آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اگر وہ جنت دیکھ لیتے پھر کیسے سوال کرتے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تیری عزت کی قسم، پھر بہت شوق اور رغبت سے تجھ سے جنت کا سوال کرتے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، مجھ سے اور کیا مانگتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ آپ سے آپ کی آگ، آپ کی جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے جہنم نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اگر وہ جہنم دیکھ لیتے پھر کس طرح یاد کرتے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، تیری عزت کی قسم، پھر بڑا گڑ گڑا کر دعائیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے جو کچھ مانگتے ہیں انہیں عطا کر دو۔ تو فرشتے اس پر کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ان میں ایک فرد ایسا بھی تھا جو یوں ہی یہاں آ کر بیٹھ گیا تھا، وہ آپ کے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، ان جیسوں کے ساتھ بیٹھنے والوں کے لیے بھی وہی کچھ ہے جو کچھ ان کے لیے ہے، انہیں بھی محروم نہیں رکھا جائے گا۔ ذکر کی مجلس کی فضیلت ہے۔ ذکر کی صورتوں کو دیکھنا چاہیں تو قرآن کی تلاوت بھی ذکر کا حصہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس ذکر میں اپنی پوری حیات لگائے ہوئے تھے۔ سلف صالحین نماز فجر کے بعد قرآن حکیم کھول لیتے، اس کی آیات پڑھتے، غور و فکر کرتے، اس سے اپنے سینے کو منور کرتے اور اپنے نامہ اعمال کو اجر و ثواب سے بھرتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز بھی ذکر کی صورت ہے، اور اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا تو فرمایا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ یہ یاد ہر عبادت کے بعد
جیسے حج کے احکامات کے دوران رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اسی طرح یاد کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو یا اس سے بھی بڑھ کر، اور اسی طرح اس کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ یہ یاد ہر موقع پر، اور رمضان یادوں کا مہینہ ہے۔ رمضان میں ذکر الہی کی تربیت ہوتی ہے، کیونکہ ذکر الہی سے انسان کو تسکین نصیب ہوتی ہے۔ ذکر الہی بھوک اور پیاس کے احساس سے دور کر دیتا ہے۔ ذکر الہی بہت بڑی دولت ہے۔ آئیں ذکر والی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا اجر و ثواب پاتے ہیں، اور اس کی یاد سے، اس کے ذکر سے اپنی زندگی کے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ذکر والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔